अदबी ढाबा, बड़ा यूनिक सा नाम, बड़ा अजीब सा नाम। ढाबे तो आपको पता है सईद अली बाबा टूरिस्ट है, ट्रैवलिंग करता है और रंग बिरंगे ढाबे आपको दिखाता ही रहता है। कहीं चाय अच्छी होती है, कहीं खाना अच्छा होता है, लेकिन ये अदबी ढाबा जो आज मैंने आपको दिखाया, इसमें अदब था। इसके साथ चाय भी थी, पकोड़े भी थे, लेकिन बेसिकली चीज़ अदब था। अदबी ढाबा की तख्लीक़कार अरशद मलिक साहब हैं और रुखसाना सहर हैं। तो रुखसाना सहर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये अदबी ढाबे का ख़्याल कहाँ से आया, कैसे आया, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अरशद मलिक भी आ गए जी, थोड़ा सा पीछे हो जाए ज़रा सा ताकि फ्रेम में आ जाए हम लोग। पहले रुखसाना आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मतलब अदबी, हमने तो ढाबे सुने जी वहाँ पे दाल माश की बड़े मज़े की होती है, तो यहाँ आज अदब मिला, ये क्या आपने सोचा इसमें? ये इस तरह था कि पहले हमारे मतलब ये हमारी रवायत में है और कि पहले इस तरह के छोटे छोटे ढाबे हुआ करते थे जहाँ पे शोरा कराम आया करते थे, बैठा करते थे, चाय का एक कप होता था और साथ शायरी होती थी। लेकिन चूँकि हमारी जो वो रवायात थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नापेद होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो बस वही हमारे जहन में ख़्याल आया और हमने यही सोचा कि इतना ऐसा एक माहौल बन चुका हुआ है, हर इंसान अपने घर में डरा हुआ, सहमा हुआ, कुछ मतलब ऐसा हो। ठीक है, ये ढाबे तो आपको पता है ये आबाद ही ऐसे लोगों से आते हैं, हर मुसाफिर जो भी चल रहा होता है, जा रहा होता है, रास्ते में एक ढाबा आता है, बैठ जाता है। हम लोगों ने यही सोचा कि हर ऐसा ढाबा जहाँ करीब हमारे शोरा कराम हों, हमारे कॉलमिस्ट हों, जो भी अदब से रिलेटेड बंदे हैं वो हों, हम वहीं बैठ जाया करेंगे, चंद लोग इकट्ठे हुआ करेंगे और इस तरह हम एक तकरीब कर लिया करेंगे। तो आज चूँकि एक हमारी इफ्तिताही तकरीब थी, हमने बिस्मिल्लाह की है और आपने देखा कि हमने उसी रवायत को कोशिश की है कि ज़िंदा किया जाए। तो बस यही हमारा मकसद था। अल्लाह आपको रुखसाना इस काविश में कामयाब भी करे। BFP TV और सईद अली बाबा आपके लिए दुआ गो हैं, क्योंकि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है ना, ये बहुत कम लोगों के जहन में ये चीज़। आजकल कोरोना का माहौल है। बहरहाल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जी अरशद मलिक इस तरफ सर आ जाएंगे ज़रा। ये वो भाई कि जब TV का दौर कम था, किताब का दौर ज़्यादा था, हम भी स्टूडेंट थे, तो एक नाम सुनने में आया, अरशद मलिक। अरशद मलिक कौन है जी? इंतखाब करते थे और आज भी मुसलसल माशाल्लाह, और एक दो नहीं हज़ारों के हिसाब से रुमेल पब्लिकेशनर्स की बुक्स आपने पढ़ी भी होंगी। और आज आप अरशद मलिक साहब को BFP TV पे देख भी रहे हैं। अरशद मलिक साहब ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं और मैं ज़ाती तौर पर, मुझे ज़िंदगी में अगर किसी किताब की ख्वाहिश हुई कि मेरे पास हो, तो वो इन्होंने रिसेंटली जो हज के मौके पर लिखी हाज़र अल्लाह साईं, उसमें से ये अक्सर लगाते रहते हैं पोस्टें फेसबुक पे। और अरशद मलिक की ये वाहिद पोस्ट होती है जिसको मैं ज़रूर पूरा पढ़ता हूँ और मैं ख़ुद भी उस मंज़र में गुम हो जाता हूँ और मुझे यूँ लगता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। और आज BFP TV पे ये मैं आनर देता हूँ हाज़र अल्लाह साईं को और अपने भाई अरशद मलिक को कि मैं इनसे किताब मांग रहा हूँ कि जी मुझे हाज़र अल्लाह साईं दे। ये वो अरशद मलिक है। इंतसाब भी आपने पढ़ा, इनकी शायरी भी। सर बाकी बातें तो होती रहेंगी, मैं पहले ढाबे के हवाले से कुछ। अच्छा, अदबी ढाबे का जो मैंने सोचा ना, तो पिछले दिनों क्योंकि कोरोना का दौर था तो बहुत सारी तकरीबात मिस हो रही थी, सारा इस तरह का मामला था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक मुनफरिद अंदाज से किया जाए इस सारी चीज़ को। देखें, जहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें तब्दीली के मराइल में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ बिल्कुल मतलब हर चीज़ तब्दील हो रही है, वक्त चेंज हो रहा है। तो मोबाइल आ गया, आप देखें मोबाइल के आने से आपका कैलेंडर ख़त्म हो गया, आपकी डायरी ख़त्म हो गई, आपकी जो घड़ी ख़त्म होगी और इस तरह का बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अदब को भी एक नया खून दें, नए अंदाज से इसको लेके आएँ कि ये, ताकि इसका दवाम ज़्यादा हो, ये आगे बढ़े और बड़े फले फूले। तो इसके लिए हमने अदबी ढाबे का जो किया है। अदबी ढाबा बेसिकली हमने इसका आइडिया ये लिया कि किसी भी ढाबे पे हम किसी भी वक्त बैठ जाएं और एक छोटे से, आप जानते हैं कि आजकल वक्त भी किसी के पास नहीं है कि इतने बड़े बड़े मुशायरे और पूरा दिन आप नहीं निकाल सकते, रोज़ी रोटी
پارٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ کیا کہ ایک چھوٹے چھوٹے شارٹ نوٹس پہ چھوٹے چھوٹے مطلب مشاعرے کرائیں, اور ان مشاعروں کے اندر ہم دوست ایک دوسرے کے شاعری اس مہمان جو ہمارے شہر میں آئیں, کیونکہ یہ شہر ان کو بھی ہمیشہ سے ان کو ویلکم کریں, ان کے ساتھ ہم اپنا شیئر کریں, کچھ اپنی شاعری ان کو سنائیں, کچھ ان کی شاعری ان سے سنیں. تو یہ آئیڈیا اس طریقے سے آیا ذہن میں. اللہ جی میں کہتا ہوں آپ دونوں کو کامیاب کرے. تو ان اے سینس ادب کے حوالے سے اللہ جی یہ جوڑی سلامت رکھے اور یہ اسی طرح اس کام کو آگے بڑھا. اچھا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جوڑی صرف 2 آدمیوں پہ محیط نہیں ہے. اس میں مطلب حارث ہے, راجہ حارث ہے, عادی عباسی ہے, ذیشان ہے, رخسانہ ہے, میں ہوں, ہم سارے ہیں. نوید ملک تو نہیں ہے نا؟ نہیں, نوید ملک اصل میں بہت سارے اور جگہوں پہ وہ سخنور میں بیسٹ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور سخنور ابھی مری نہیں ہے, سخنور موجود ہے اور سخنور اسی طرح کام کرے گی جیسے پہلے کام کر رہی تھی, اور نوید ملک اس میں ہمارے ساتھ ہیں. اچھا وقت بہت کم ہے, میں معذرت خواہوں گا آپ کا وقت لے رہا ہوں. کچھ تھوڑا سا جی وہ دل میں کھب جاتی ہے حاضر اللہ سائیں کے وقت, یہ کیسے کنسیپٹ اور یہ کیا آپ نے مطلب کچھ میرا خیال ہے. اچھا دیکھیے حاضر اللہ سائیں کی زندگی ایک ایسا اس کو لکھنے کا وجہ بنی کہ میری وائف کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ کافی ساری بیمار ہوں گی, اور وہ اتنی بیمار ہوں گی کہ تقریباً بستر سے لگ گئی. تو ایک وقت ایسا آیا میرے اوپر کہ مطلب میں ان کو دیکھتا تھا, اور وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی حج کے مناظر دیکھتی اور وہ روتی رہتی, اور وہ اکثر مجھے کہتی کہ ارشد مجھے حج کے لے جاؤ اور میں انشاءاللہ وہاں جا کے ٹھیک ہو جاؤں گی. تو انہوں نے کیونکہ بچپن میں حج کیا ہوا تھا, تو اب ایک دن ویسے ہی مطلب موڈ میں تھا میں نے کہا یار کہ اپنی خاطر نہیں تو چلو اسی کی خاطر ہی مجھے جانا چاہیے, حج کے سفر پہ جانا چاہیے. تو میں ایک ان کے ساتھ ایسے ہی چلا گیا جیسے ایک ایڈونچر کرنے جاتا ہے, ایک بندہ گھومنے پھرنے جاتا ہے. تو اس طرح میں وہاں پہ گیا, لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ پہ آپ کو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر آ گئے ہو تو آپ یہ ہماری سن کے جاؤ. تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا, وہاں مجھے باندھ دیا گیا اور مجھے پھر پورے مناظر ایک طریقہ کار کیا گیا. اچھا اس میں ایک یہ تھا کہ جیسے ایک مولوی صاحب سے میں تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے بات کی, تو بات وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ ایک مطلب واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی جو تعمیر کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران انہوں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ اس جنگل بیابان ریگستان میں کون آئے گا تیری عبادت کو, تو کہاں اپنا گھر بنوا رہا ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آوازیں سنائیں گی, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی. تو یہ وہ آوازیں تھیں جو اس وقت جتنوں نے حج کیا یا اس کے بعد والے دور میں آنے والے دور میں جتنوں نے حج کیا وہ آوازیں اس میں شامل تھی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کی آواز بھی ان آوازوں میں شامل ہوگی. اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا جس کو میں نے اتنا دل سے لیا ہی نہیں ہے اور میں نے بالکل ایڈونچر کرنے جا رہا تھا, اتنی اس کی اہمیت کو میری نظر میں نہیں تھی, تو اللہ پاک نے کیسے میری جھولی میں ڈال دی. تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو حج پہ جا کے میں جو چیز جیسے ہے ایسے اس کو تسلیم کروں گا. آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کو اگر آپ اس نظر دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں نظر آتا, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہے اور ایسے ہی ہے تو پھر وہ اپنے جلوے آپ کے اوپر یہاں کرتے اور ایسے دکھاتا ہے جیسے کہ مطلب آپ روز روشن کی طرح آپ کے اوپر کھل کے سامنے آ جاتا ساری چیزیں. تو ایسے ہی یہ منکشف ہوا اللہ کی طرف سے حاضر اللہ سائیں, اللہ نے شاید آپ کی حاضری قبول کر لی. کچھ تھوڑا سا کچھ 2-4 جملے کچھ جو یاد ہوں تو ہمارے جو دیکھنے والے سننے اچھا والے. اس میں یہ دیکھیں یہ سفر نامہ ہے, ایک شاعر کا سفر نامہ ہے. یہ شاعر جب نثر لکھتا ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ لکھتا ہے. تو اب شاعر کی خواہشات بھی بہت محدود ہوتی ہیں. تو جب ہم روزہ رسول پہ میری حاضری ہوئی تو اس وقت ایک مطلب ایک ایسا جس طرح شاعر ہوتا ہے تو شاعر کو بارش سے ایک دلچسپی ہوتی ہے, اس سے محبت ہوتا ہے پھولوں سے. تو میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں روزہ رسول کو بارش میں بھیگتا
ہوا دیکھوں. اور یہ خواہش کر میں لے کے وہاں گیا اور میں روزانہ روزہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھ جاتا اور وہاں سے رو کے گڑ گڑا کے ان سے دعا کرتا کہ یا اللہ میں نے روزہ رسول کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھنا ہے. اور ایسے ہی کرتے کرتے وہ میرے جو ہمارے جو 5-7 دن سے جو مدینہ شریف میں تھے تو وہ گزر گئے. تو وہ وقت آ پہنچا جب ہم نے واپس جانا تھا اور حج کا ٹائم قریب تھا. تو وہ ہم بس میں بیٹھے. اب بس میں بیٹھے بیٹھے میں بہت اداس تھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں نے اگر اللہ پاک سے یہاں سے لوگ کیا کیا نہیں لے کے جاتے اور میں نے اگر خواہش کی تو ایک بارش کی تو اللہ پاک نے مجھے بارش کی نعمت سے نہیں نوازا. تو میں ایک رونے کے اوپر آیا بیٹھا تھا. لیکن تھوڑی دیر گزری تو مطلب میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں 1 منٹ آتا ہوں. اب بس جاتے وہ وہاں سے میں ننگے پاؤں ہی بھاگا اور میں روزہ رسول کے پاس پہنچ گیا. اور اس کے بعد میں وہ رویا وہاں پہ. میں نے کہا سر میں نے مانگا کیا آپ سے, میں نے ایک بارش مانگی ہے. شاعر اور کیا مانگتا ہے, یہاں سے لوگ کیا کیا لے کے چلے جاتے ہیں اور میں شاعر بارش مانگ رہا ہے. تو بس رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا. تو وہاں میری وائف پیچھے فون کر رہی تھی کہ بس تیار ہے, سب لوگ تیار ہے, چلیں پہنچیں. تو بہرحال میں گاڑی میں پہنچا اور گاڑی ابھی چند قدم ہی چلی تھی تو ایک ونڈ سکرین پہ ایک قطرہ پانی کا گرا اور کسی کی کہیں سے آواز آئی بارش. اور اس کے بعد ایسی موسلادھار بارش ہوئی تو میں ننگے پاؤں نظارہ کرا دیا. میں ننگے پاؤں بس سے اترا اور پھر میں مدینے کی گلیاں تھیں. ارشد ملک تھا, ننگے پاؤں تھے, رو رہا تھا اور وہ روزہ رسول کی طرف بھاگ رہا تھا. تو ایک اتنی بارش ہوئی اور میں دل میں ایک ایسا سکون لے کے آیا کہ میں اتنا بڑا فخر سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے میری بات کو رد نہیں کیا, میری بات انہوں نے مانی اور میری بات کو کی لاج رکھا ہے انہوں نے. بہت شکریہ جی ارشد بھائی. اور جی ویورز, میرا اور ارشد بھائی کا تعلق میرا خیال ہے پھر عمروں کا پتہ لگ جاتا ہے, وہ 35 سال کے قریب ہے. تو مجھے اکثر لوگ, جب کتاب کا دور تھا یہ موبائل کیمرے اور فوٹوگرافی اتنی نہیں ہوتی تھی, تو بے شمار لوگ مجھے کہتے تھے بابا جی آپ ارشد ملک کے دوست ہیں. تو میں دوست نہیں کہتا تھا, میں کہتا تھا وہ میرے بڑے بھائی ہیں. فخر ہوتا تھا. تو ارشد ملک کے حوالے سے کئی لوگوں سے میری دوستی کی وجہ یہ تھی کہ یہ ارشد ملک کا بھائی ہے. اتنا اللہ پاک نے ان کو شہرت عزت سے نوازا. اور کیا باتیں کریں جی, باتیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ حاضر اللہ سائیں ارشد ملک نے جو لکھ دی انشاءاللہ, اور اس حاضر اللہ سائیں کو میں نے کبھی آپ کو کسی کی کتاب پڑھنے کا نہیں کہا, کوئی گانا سننے کا نہیں کہا, لیکن یہ میں اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حاضر اللہ سائیں کو ضرور پڑھیں. نیٹ پہ بھی میرا حال اویلیبل ہے, تو نیٹ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جس کیفیت میں میں گم ہوا, اور جب میں ان کی فیس بک پہ آتی ہے اور جو بھی تھوڑا تھوڑا یہ اس کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں, تو میں ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اللہ میری آپ کی سب مسلمانوں کی حاضری اپنے دربار میں اور نبی کے روزے پر قبول فرمائے. اور ارشد کی حاضر اللہ سائیں کو اللہ ہماری حاضری میں بھی حاضر اللہ سائیں کر لے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.